अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़या के बारे में बात की थी, तो आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो भी ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 100 साल उम्र पाई। आप मूसा अलैहिस्सलाम से 566 साल बाद तशरीफ़ लाए। इसके दीगर अक़बाल भी मंक़ूल हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। आपने 56 साल उम्र पाई। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1700 साल पहले तशरीफ़ लाए। और हमारे बंदे दाऊद, नेमतें वालों को याद करो, बेशक वह बड़ा रुजू करने वाला है। ज़ला यादी का मायने नेमतों वाला भी है और ताकत व क़ुव्वत वाला भी है। यानी आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इबादत के अदा करने और गुनाहों से बचने की ताकत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने जब आपकी ताकत की तारीफ़ फरमाई तो इससे वही मुराद हो सकती है जो काबिल तारीफ़ हो, और काबिल तारीफ़ वही ताकत है जिसकी वजह से इंसान इबादत पर अमल कर सके और गुनाहों से बच सके। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने तमाम कामों में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत, आप एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इफ्तार करते। ये दरअसल आप अलैहिस्सलाम का नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद था, क्योंकि इंसान का नफ्स बच्चे की तरह होता है। बच्चे को एक दिन दूध पिलाए जाए और दूसरे दिन ना पिलाया जाए तो ये बहुत मुश्किल है। इसी तरह दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने नफ्स से ऐसा जिहाद किया जो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक दिन नफ्स को ख्वाहिशात से रोकना और दूसरे दिन ख्वाहिशात की इजाज़त देना अजीम काम था। आप अलैहिस्सलाम आधी रात अल्लाह ताला के हुज़ूर क़याम कर फरमाते, यानी नवाफिल अदा करते, फिर रात का तिहाई हिस्सा सोते, फिर रात का छठा हिस्सा जाग कर इबादत में मशगूल रहते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का ज़िक्र। और बेशक हमने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ा इल्म अता किया था, और दोनों ने कहा, सब खूबियाँ अल्लाह ताला को जिसने हमें अपने बहुत से ईमान वाले बंदों पर फजीलत बख्शी। इल्म से मुराद लोगों के दरमियान कजा फ़ैसला का इल्म, परिंदों की बोलियाँ जानने का इल्म वगैरह हमें फजीलत दी। इससे मुराद नबुव्वत और जिन्नों शैतानों को आपके ताबे बनाना है। इल्म से इंसान को फजीलत हासिल होती है। इंसान को चाहिए कि नेमतों के हासिल होने पर उनका शुक्रिया अदा करे। किसी नेमत का इजहार बतौर तकब्बुर नाजायज़ है और बतौर शुक्र ज़िक्र करना मुस्तहब है, सुन्नत अंबिया किराम है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत का ज़िक्र। ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, हमने तुझे ज़मीन में नायब किया। तू लोगों में सच्चा हुक्म कर और ख्वाहिश के पीछे न जाना कि तुझे अल्लाह ताला की राह से बहका देगी। बेशक वह जो अल्लाह ताला की राह से बहकते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि वह अजाब के दिन को भूल बैठे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबुव्वत और बादशाहत दोनों हासिल थी। आप अलैहिस्सलाम को रब ने जो फरमाया ख्वाहिश के पीछे ना जाना, इसका मतलब ये है कि आपको ख्वाहिश के पीछे चलने से उम्मत की तालीम के लिए रोका गया है कि वह गौर व फिक्र करें और आप अलैहिस्सलाम को जो हुक्म दिए गए हैं वह उनकी ताबेदारी करें। जब ये खिताब मासूम हो सकता है तो दूसरों को तो यकीनन ये हुक्म होना ही है। रिवायत में कहा गया है कि बनी मरवान में से किसी खलीफा ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने ये कहा कि क्या तुमने सुना है जो हमें ख़बर दी गई है कि खलीफा पर कोई कलम नहीं चलेगा और उस पर मसीयत नहीं लिखी जाएगी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने यही आयत तिलावत की। मकसद ये था कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को जो तालीम उम्मत के लिए ख्वाहिशात के पीछे चलने से मना किया है, तो खलीफा क्या चीज़ हो सकता है। फ़ायदा, एक इंसान दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की सभी ज़रूरत पर अमल नहीं कर सकता। कोई खेती बाड़ी करता है तो कोई दाने पीसता है, कोई रोटी पकाता है, कोई कपड़ा बुनता है और कोई सिलाई करता है। हासिल कलाम ये है कि हर एक अपने काम में मशगूल होता है। तमाम काम मिलकर तमाम की ज़रूरत पूरी होती है। जब सब लोगों को एक ही इलाका, एक ही सरजमी में जमा होकर रहना है और मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देने हैं तो उनमें इख्तलाफ झगड़े होना भी कुदरती अमर है। इसलिए उनमें कोई एक ऐसा शख्स भी होना चाहिए जिसे ताकत और दबदबा हासिल हो, जो उनके इख्तलाफ दूर करा सके, उनके झगड़ों में फ़ैसला करा सके। ये वह बादशाह ही हो सकता है जिसका हुक्म कुल पर नाफिज हो सकता है। लिहाजा साबित हुआ कि मखलूक की मसलहत के लिए बादशाहत सियासतदान का होना
ضروری ہے۔ پھر اگر بادشاہ اپنی خواہش کے مطابق احکام نافذ کرے، اپنے دنیاوی منافع حاصل کرے، مخلوق کو عظیم ضرر نقصان پہنچائے، ریت کو اپنی ذات پر قربان کر دے، یعنی اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے ریت کی تباہی کا لحاظ نہ کرے، ریت کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرے تو دنیا تباہی و بربادی پر پہنچ جاتی ہے۔ مخلوق میں قتل و غارت کا وقوع عام ہوتا ہے، آخرکار اس بادشاہ کی تباہی کا وقت بھی آ جاتا ہے۔ اس طرح بادشاہ کے مظالم سے ملک کی بربادی کے ساتھ بادشاہ کی اپنی بربادی بھی ہو جاتی ہے۔ اگر بادشاہ شرعی احکام کے مطابق فیصلے کرے تو نظام عالم درست ہو جاتا ہے، بھلائی کے دروازے اچھے طریقے سے کھل جاتے ہیں۔ ان مقاصد کے پیش نظر قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ حکم دیا: پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ کو مسخر کر دیے کہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے اور پرندے جمع کیے ہوتے اور سب اس کے فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو آپ کے ساتھ مسخر کر دیا، یعنی پہاڑ آپ کے تابع تھے، آپ جہاں چلتے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے، یا آپ جس جگہ پہاڑوں کو لے جانے کا ارادہ فرماتے پہاڑ وہاں چلے جاتے۔ آپ علیہ السلام کا معجزہ اللہ تعالیٰ کی کامل حکمت و قدرت پر دلالت کرتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی آواز بہت حسین تھی، آواز میں رعب اور دبدبا بھی تھا۔ جب آپ اچھی آواز سے زبور شریف پڑھا کرتے تو پہاڑوں سے بھی تسبیحات کی حسین و جمیل گنگناہٹ سنائی دیتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کئی کارنامے موجود ہیں، یعنی پہاڑوں کے جسم میں زندگی پیدا فرماتا ہے، پھر انہیں شعور عطا فرماتا ہے، پھر انہیں قدرت سے نوازتا ہے، پھر انہیں بولنے کی طاقت دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھے ہیں۔ اس کی مثال قرآن پاک میں ایک اور بھی ہے، جب اس موسیٰ کے رب نے اپنی تجلیات کا ظہور پہاڑ پر فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں عقل و فہم پیدا کیے، پھر اسے اپنے صفاتی نور کے دیکھنے کے لیے طاقت و سمجھ عطا کیے، دیکھنے پر وہ پہاڑ برداشت نہ کر سکا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے خوش آوازی سے زبور پڑھنے اور تسبیحات پڑھنے کے ساتھ ساتھ پرندے بھی تسبیحات پڑھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے قریب آ کر کان لگا کر سنتے تھے، اتنے قریب ہو جاتے تھے کہ آپ پرندوں کو گردن سے پکڑ کر ان سے پیار کرتے۔ بلکہ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی آواز میں رب نے ایسا عجیب اثر رکھا تھا کہ آپ جب زبور پڑھتے تو چلتا پانی رک جاتا، درختوں پر یہ اثر ہوتا کہ گویا وہ بھی جوان حال سے آپ کے ساتھ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اور ان کے پتے جھڑنے شروع ہو جاتے۔ فائدہ: علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ پتہ چلا کہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے اور تسبیحات پڑھتے اور پرندے آپ کے پاس جمع ہو جاتے تھے، ان پرندوں کا آپ کے پاس اجتماع و حشر ہے، ان کا حاشر یعنی جمع کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جس ذات نے یہاں غیر ذی العقول وہ جن کا عقل والوں میں شمار نہیں ہوتا، قول کو عقل عطا کر کے اور غیر ذی روح کو روح عطا کر کے آپ کے تابع بنا دیا، وہ ذات قیامت میں ذی روح کو روح کیوں کر نہیں لوٹا سکتا۔ تنبیہ: عام طور پر اہل عرب لفظ بولتے ہیں سورج طلوع ہو گیا اور معنی لیتے ہیں سورج روشن ہو گیا۔ آیت کریمہ میں لفظ اشراق استعمال ہوا ہے، اس سے صلاۃ ضحیٰ پر دلیل پکڑی گئی ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، آپ نے وضو کر کے پانی طلب کیا اور وضو کر کے چاشت کی نماز ادا فرمائی اور ارشاد فرمایا: اے ام ہانی، یہ نماز اشراق ہے۔ حضرت طاؤس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ کیا تم چاشت کی نماز کا ذکر قرآن پاک میں پاتے ہو؟ تو حاضرین نے جواب دیا نہیں، تو آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی، یعنی یہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام ادا فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میرے دل میں ہمیشہ صلاۃ ضحیٰ کے متعلق خیال آتا رہتا تھا کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے یا نہیں، تو میں نے اسے پا لیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اشراق اور ضحیٰ ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی وقت اور ایک ہی نماز ہے۔ اول وقت کو اشراق کہا جاتا ہے اور آخری کو ضحیٰ کہا گیا ہے۔ آخر وقت زوال سے تھوڑا پہلے تک ہے۔ جب بعض اوقات یہ نماز اول وقت میں پڑھی گئی اور بعض اوقات میں آخر میں، تو یہ گمان ہوا کہ دو وقت الگ الگ اور الگ الگ نمازیں، حالانکہ نماز ایک ہی ہے۔ اشراق یا چاشت کی رکعت کم سے کم 2 رکعتیں اور کمال کا ادنیٰ درجہ 4 رکعتیں ہیں۔ اس سے زائد جتنی چاہیں پڑھے، اور 8 رکعتیں اور اس سے بھی زائد 12 رکعتیں ہیں۔ تمام تعداد کی صورتوں پر احادیث مبارکہ دال ہے۔
بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، آپ نے 2 رکعتیں ادا کرنے اور ان کو نہ چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ مسلم مسند احمد ابن ماجہ میں حضرت ام ہانی سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ جوہا 4 رکعت پڑھتے تھے اور زیادہ فرماتے جتنا رب تعالیٰ چاہتا۔ ابن عبد الور نے تمہید میں اکرمہ رضی اللہ عنہ سے ام ہانی رضی اللہ عنہا کی روایت کو بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی نے 8 رکعتیں ادا کی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کون سی نماز ہے؟ آپ نے فرمایا چاشت کی نماز ہے۔ ایک ضعیف روایت میں 12 رکعات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ خیال رہے کہ راکم کا مطلب صرف مسئلہ کی تحقیق تھی۔ جن بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی ہے وہ اشراق کے وقت الگ نوافل پڑھتے ہیں اور چاشت کے وقت الگ۔ انہیں اس مستحسن عمل سے منع کرنا مقصود نہیں۔ یہ جاہلانہ طرز عمل ہے کہ فلاں وقت دعا نہ کرو۔ فرض کے بعد دعا ثابت نہیں، سنتوں اور نوافل کے بعد دعا ثابت نہیں، جنازہ کے بعد دعا نہیں، جمعرات کو دعا نہیں، 40ویں پر دعا نہیں۔ نہ جانے کیوں خدا سے مانگنے میں بھی جاہلوں کو شرم آتی ہے۔ خدا سے نہ مانگنے والے متکبر جہنم کا ایندھن ہیں۔ آپ کی بادشاہی کا دبدبہ اور اثر خطاب، اور ہم نے اس کو اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ 36,000 آدمی رات کو آپ کی حفاظت فرمانے والے ہوتے، صبح ہوتی تو آپ ان کو فرماتے کہ تم لوٹ جاؤ، تم پر اللہ کا نبی راضی ہے۔ بعض روایت میں یہ ذکر ہے کہ آپ کی حفاظت کرنے والے 40,000 کی تعداد میں ہوتے۔ اتنی تعداد میں لوگ اپنے شوق و محبت کی وجہ سے آپ کی حفاظت کے لیے آتے تھے، اس میں اپنی سعادت سمجھتے اور باعث سے برکت سمجھتے۔ علامہ آلوسی کا یہ کہنا ہے کہ عقلاً وعید ہے کیونکہ اتنے آدمی کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ قول مجھے درست نظر نہیں آ رہا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی نبی کو ضرورت نہیں تھی لیکن آپ کے غلاموں کو آپ کی خدمت کی ضرورت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک شخص پر گائے کا دعویٰ کیا۔ اس نے انکار کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی سے گواہ طلب کیے، اس کے پاس گواہ نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو کہا تم دونوں جاؤ، میں اس معاملے پر غور و فکر کروں گا۔ وہ دونوں آپ کی محفل سے چلے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو نیند آ گئی تھی۔ آپ کو خواب میں کہا گیا کہ مدعی کو قتل کر دو۔ آپ علیہ السلام نے خیال کیا یہ خواب ہے، مجھے اس معاملے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری رات پھر خواب میں آپ کو یہی کہا گیا کہ اس شخص کو قتل کر دو۔ آپ نے پھر بھی اس پر عمل نہ کیا۔ تیسری رات پھر آپ کو یہ کہا گیا کہ اس شخص کو قتل کر دو یا تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آئے گی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کی طرف پیغام بھیج کر اسے بلوا لیا۔ آپ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قتل کرا دوں۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے بغیر گواہوں اور بغیر کسی ثبوت کے قتل کرائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، میں اللہ تعالیٰ کا حکم تم پر ضرور جاری کروں گا۔ اس شخص نے کہا آپ جلدی نہ کریں کیونکہ میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں۔ میں اس گائے کے جرم کی وجہ سے اس گرفت میں نہیں آیا، بلکہ میں نے اس شخص کے باپ کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا اور اسے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ میں اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گیا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل پر آپ کی بہت بڑی ہیبت اور عظیم رعب طاری ہو گیا۔ اس طرح آپ کی بادشاہت کا دبدبہ ہر شخص کے دل میں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت عطا کی۔ دوسرے مقام پر فرمایا یعنی علم اور ایسے اعمال جسے حکمت عطا کی جائے اسے خیر کثیر عطا کیا جاتا ہے۔ جو دین و دنیا میں اچھے اور نیک ہوں اور درست اعتقادات کا عطا ہونا، یہ سب حکمت میں داخل ہے۔ پر اثر خطاب فیصل، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے خطاب فیصل سے نوازا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کامل طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے کی قدرت رکھتے تھے، جو بہت زیادہ اثر انداز ہوتا تھا۔ خیال رہے کہ جمادات یعنی پتھروں وغیرہ کو تو ادراک بشعور ہی حاصل نہیں اور انسان کے بغیر دوسرے حیوانوں کو ادراک بشعور حاصل ہے، لیکن وہ کسی چیز کو کچھ نہ کچھ سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کے قابل نہیں۔ اپنے دل کی بات کسی تک پہنچا سکیں یہ ان سے نہیں ہو سکتا۔ صرف انسانی ہے کہ کسی چیز کا ادراک کر کے دوسروں تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ پھر بعض انسان اس انداز سے کلام کرتے ہیں کہ اس میں مضامین خلط ملط ہوتے ہیں، دوسروں کو سمجھانے میں دقت پیش آتی ہے، اور بعض اپنی بات کو کامل طور پر سمجھانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و عمل
عمل صالح اعتقاد صالح عطا کر کے جس طرح قوت باطنیہ کو کمال بخشا، اسی طرح خطاب فیصل عطا کر کے آپ کی قوت گویائی بولنے کی قوت کو کمال عطا کیا۔ لوہے کا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جانا، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کیا کہ بسی جرح بنا اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ۔ آپ کے ہاتھ میں لوہا موم اور گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا تھا، آگ میں نرم کرنے اور ہتھوڑے سے کوڑنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ آپ علیہ السلام جیسا چاہتے اسی طرح لوہے کا ہاتھ سے ادھر ادھر پھیر کر جرح بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ بہت خوبصورت اور معدل جرح بناتے، نہ بہت بڑی نہ بہت چھوٹی، اس میں کیل بھی ایک خاص مقدار کی لگاتے، بہت بڑے یا چھوٹے نہیں ہوتے تھے۔ تاہم بعض مفسرین کرام نے کہا آپ کو کیل لگانے کی ضرورت ہی درپیش نہیں آتی تھی، لوہا نرم ہو جاتا تھا، جیسے چاہتے اس کو اسی طرح پھیر لیتے۔ حضرت مقاتل سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام جب سے بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو نے یہ عمل شروع کیا کہ رات کو عام آدمی کی حیثیت سے باہر تشریف لے جاتے، جو شخص ملتا اس سے پوچھتے داؤد بادشاہ کیسا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی جو انسانی شکل میں تھا۔ جب آپ نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا آدمی تو بہت اچھا ہے، صرف ایک بات اس میں نہ پائی جائے تو وہ بہت ہی کامل انسان ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی بات ہے؟ اس نے کہا کہ وہ بیت المال سے رزق کھاتے ہیں، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائیں تو ان کے فضائل میں تکمیل پائی جائے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے جرح بنانے کا علم عطا فرما دے اور مجھ پر جرح بنانی آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جرح بنانے کا علم عطا فرما دیا اور لوہے کو آپ کے ہاتھ میں نرم فرما دیا۔ آپ اس کی آمدنی کا تہائی حصہ مسلمانوں کی مصلحت میں خرچ فرماتے، ایک زرہ ہر روز تیار فرماتے تھے۔ 1000، 4000 اور 6000 درہم تک آپ کی بنائی ہوئی جرہیں فروخت ہوئیں۔ اس کی آمدنی میں سے آپ اپنی ذات پر خرچ کرتے اور اپنے اہل و عیال خرچ کا اسی سے پورا فرماتے، فقراء اور مساکین کو بھی اسی مال میں سے دیتے۔ 360 جرہیں آپ نے تیار فرمائی تھیں، ان کو فروخت کر کے آپ نے اتنے درہم حاصل کر لیے تھے کہ آپ بیت المال کے محتاج نہ رہے بلکہ اس سے کثیر رقم غربا کو بھی دی۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دوستو آگے کا واقعہ کیا تھا اس کے بارے میں ہم آگے کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو دوستو آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے، نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔